अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद, मैं हूं फ़हीम भट्टी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया कि वफाक के अखराजात कम किए जाएँ, जिसकी वजह से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और वो 7 रुकनी कमेटी जो है वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट जमा करा देगी। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा का स्टैंस क्लियर दिखाई दे रहा है, वो इस हक़ में है और उनका मौक़िफ़ क्लियर है बिल्कुल कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन का जब ज़िक्र होता है तो फिर सवाल ये ज़हन में आता है कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो कि 14-15 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना जाती है, अगर सब्सिडी इस हिसाब से जाती है क्योंकि उसमें जो कमाई है, इनकम है, वो 1 अरब चंद करोड़ रुपए आती है सालाना और अखराजात 14-15 अरब रुपए हैं सालाना उसके। तो है तो ये सूबे का मैटर, लेकिन अगर वज़ीर आज़म की काबीना में शामिल वज़ीर ख़ज़ाना की सोच ये है कि इदारों को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन है, बोझ है और हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना, तो फिर क्या अपनी ये सियासत में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होगी मुस्लिम लीग नून पंजाब में? मेट्रो को भी क्या प्राइवेटाइज़ करना चाहिए और क्या वो करेगी? इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब, जो कि कहते थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नहीं है, उनको मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता क्योंकि वो जाली मैंडेट से आए हैं। वही वज़ीर आज़म थे जिनसे उनकी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई और खुशगवार माहौल में हुई और उनका बयान ये आया कि खुशगवार माहौल था और वज़ीर आज़म ने एग्री किया जो हमारे वाजिबात हैं, जो कि तकरीबन 276 अरब रुपए बनते हैं केपीके के, वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम आपको अदा कर देंगे। इसके साथ-साथ एमक्यूएम जमात इस्लामी ने सेनेट की जो ज़िमनी इलेक्शन है उसका बायकॉट किया है। इसकी क्या वजह है? वो क्यों नहीं उन्होंने हिस्सा लिया? बायकॉट करने की अंदरूनी वजूहात क्या हैं? इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर बुखारी साहब, अज़ीम चौधरी साहब। मुबशर साहब, आप क्या समझते हैं, एमक्यूएम को जमात इस्लामी को बायकॉट करना चाहिए था? देखिए भट्टी साहब, जमात इस्लामी का तो शायद किसी जगह पे ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसमें हिस्सा लेते। हाँ, वो ये था कि उन्हें किसी को वोट करना था पीटीआई में या जो आप कहें रूलिंग कोalition है, तो उनका तो समझ आता है। एमक्यूएम का मामला जो लगता है वो यूं है कि सिंध से चूंकि जो नशिस्तें खाली हुई हैं उस पर अगर आप देखें तो उन्होंने बाइकॉट इसलिए किया कि सिंध से भी उन्हें कोई उम्मीद थी ज़्यादा और उसके अलावा वफाक से कुछ उन्हें कोई व्हीलिंग डीलिंग उनकी जो सुनने में आ रहा है नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने बाइकॉट का ऐलान किया है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया मियाँ शहबाज शरीफ को, सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करके आसिफ जरदारी साहब के हक में वोट किया। और अब यकीनन ऐसी सूरत हाल में जब मोस्टली पीपल्स पार्टी और उनकी सफ़ों में से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग लड़ रहे हैं, तो उन्हें अपनी तरफ भी कुछ उम्मीद थी कि शायद उन्हें भी कुछ सीटें दी जाएंगी सेनेट में। लेकिन मेरा ख्याल है वो फार्मूला तय नहीं हुआ, जिसके नतीजे में उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया। यकीनन वो कौमी असम्बली की सतह पे भी कोई इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकते अगर देखा जाए तो, यानी वहाँ से जो वोटिंग होनी है। और सिंध असम्बली में भी उस तरह का मामला उनका नहीं है और उसके साथ-साथ बाकी जगहों पे तो फिर चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है कि जब हम दूसरे मामलात में कोऑपरेट कर रहे थे, तो इस मामले में हमारे साथ भी थोड़ा-सा कोऑपरेशन होना चाहिए था। क्योंकि अभी तक जो है वो गवर्नर वाला मामला भी उनको अश्योरेंस तो दी गई है, फिर उसके बाद उन्हें फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में भी शेयर मिल गया है अच्छा खासा। तो अब मज़ीद वो कुछ सेनेट की सीट्स पे शेयर लेना चाह रहे थे, जो बात तय नहीं हो पाई, ठीक है। जहाँ तक। लेकिन आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम से हमने जब भी सवाल किया तो उनका मौक़िफ़ ये होता था कि नहीं, हम तो वज़ारतों के लिए थोड़ी सियासत कर रहे हैं, हम तो निज़ाम के लिए हैं। तो आप समझते हैं कि उसूली तौर पे ये वज़ारतों का हुसूल ही होता है या फिर अवाम को डिलीवर करने के लिए भी पार्टीज़ जो हैं वो दूसरी पार्टीज़ के साथ या हुकूमत के साथ नाराज़ होती हैं या राज़ी होती हैं या अलायंस के साथ? अगर एमक्यूएम का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो हमेशा हर वक्त यानी जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो भी हुकूमतें बनती हैं उनमें ये साथ होती हैं। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, 1988 में से ऑनवर्ड आप चलते आइए और दरमियान में जनरल मुशर्रफ का दौर आया तो एमक्यूएम की इम्पोर्टेंस और स्ट्रेंथ बढ़ गई और मिनिस्ट्रीज में भी ली। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में नाजिम भी इनका हुआ और फिर बाद में जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तब भी, और फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट 2013, यहाँ तक कि पीटीआई के साथ जो कि पीटीआई इन्हें एक दहशतगर्द गर्द ग्रुप कहा करती थी और पीटीआई के साथ भी अलायंस हो गया और फिर पीटीआई को जब रिमूव किया, आउस्ट किया पावर से,
नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए तब ये पीडीएम का हिस्सा हो गए, तो आज फिर दोबारा वो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ठीक है। बज़ाहिर देखा जाए जितने चांसेज़ इन्हें मिले, इन्हें तो अवाम की वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ जिसे आप कहते हैं इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट और फिर इनका एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन का तनाज़ा और बाकी कुछ और मामलात, उसमें लगता ये है कि अवाम जो हैं वो पसे पुश चले जाते हैं और ये सिर्फ़ एमक्यूएम का ही अलमिया नहीं है, ये तकरीबन तमाम पार्टीज़ का अलमिया है ठीक है। कि वो ऐसे हालात में जब वो ताकत में आते हैं, तो वो शायद अवाम उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती। तो ठीक है। देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड मैंने इसलिए बयान किया, देखा जाए तो हर पावर सर्कल का हिस्सा गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, एमकेएम वाले, लेकिन अगर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, तो इस वक़्त तो इन्हें अपने वोटर्स के लिए कराची, हैदराबाद और सिंध के कुछ दूसरे पार्ट्स, वहाँ पे तो इन्हें बेमिसाल किस्म की डेवलपमेंट वगैरह करवा देनी चाहिए थी। लेकिन ये हमेशा जो है वो दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम, यानी पीपल्स पार्टी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। अगर ये अपना गवर्नर ले सकते हैं, तो कराची के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर 3 मिनिस्ट्रीज़ दे सकते हैं, जिनमें से एक मिनिस्ट्री शिपिंग की है। मैं एमकेएम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि ये आम आदमी को इन्होंने प्रमोट किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस एमकेएम से मुझे रही हैं माज़ी में, वो पूरी नहीं हो पाई। उसकी वजह मुझे यही यही लगती है कि कहीं न कहीं मामलात कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। ठीक है। अज़ीम साहब, आपकी राय क्या है? एमक्यूएम ने क्यों बायकॉट किया और आया बायकॉट करना चाहिए था? और दूसरा इसी सवाल का हिस्सा ये है कि आप क्या समझते हैं, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है सेनेट का, तो क्या ये एमक्यूएम बताना चाह रही है कि हम आइंदा आने वाले जो इलेक्शन की 48 सीटें हैं, उस पे भी हम ऐसा कर सकते हैं फैसला? और जब हमने पार्टिसिपेट ना किया तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी अच्छा। सतह पर। जो सीट्स खाली हुई, उन सीट्स को देख लीजिए आप, उसमें एमक्यूएम की कोई सीट नहीं थी। और नॉर्मली जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये फैसला करती हैं, एक अनसीन अंडरस्टैंडिंग के तहत, कि जिसकी जो सीट है उसको वो दे दी जाए। मुझे कहीं कॉम्पिटिशन नज़र नहीं आ रहा कि कहीं कॉम्पिटिशन होगा और कोई 2, 3, 4 वोटों से जीत जाएगा या हार जाएगा। वन साइडेड पूरा इलेक्शन है, ये जो 5-6 सीटों का इलेक्शन है, इसमें ऐसी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। मासवाए इसके कि कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ के आए थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो वापस सेनेट में जा रहे हैं और वहाँ पर एक इंतखाब होगा मुल्तान में, जो अपनी जगह पर देखा जाएगा जब होगा क्या होगा। दूसरी जो सूरत है वो ये है कि बलूचिस्तान की सीट्स हैं, सिंध की सीट्स हैं। सिंध में एमक्यूएम का नंबर इतना नहीं है कि वो कोई मेजॉरिटी हासिल कर सकें। ये ज़रूर है कि जब अगला इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन होगा, जो अप्रैल की शायद 2 तारीख को या 3 को है, उसमें एमक्यूएम हिस्सा भी लेगी, सीट भी लेगी और कोई शायद कॉम्प्रोमाइज़ करके एक आध सीट अपनी बढ़ा भी ले, क्योंकि उसमें टेक्नोक्रेट भी आना है, ख़वातीन ने भी आना है। और उसमें तो ये मुमकिन है कि आप एक सीट मुझे दे दें और एक खुद ले लें, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जमात इस्लामी के पास वोट है कहाँ कि वो इंतखाब में हिस्सा लेके किसी शख्स को सेनेटर बनवा सकती। ठीक है, पॉइंट टेकन। और कभी ऐसा हुआ है अज़ीम साहब माज़ी में कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ़ द हाउस, ये तमाम ओहदे जो हैं एक साथ ही गठन में पूरा हो रहा हो इत्तफ़ाक़न? ऐसा कभी ग़ालिबन हुआ नहीं? ठीक है, जो सेनेट का इदारा है, उसमें एक खूबसूरती ये है कि इसका इलेक्शन 3 साल के लिए होता है, इसके ओहदों का। हुँ। लेकिन सेनेटर 3 साल के लिए नहीं आते, वो 6 साल के लिए आते हैं। और हर 3 साल के बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होता है। इस दफ़ा सूरत हाल ये थी कि दोनों लोग रिटायर हो रहे थे और सादिक संजरानी ने अपने लिए ये मुनासिब समझा कि वो सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ें, और उन्होंने जो एक दिन सदारत की, इजलास की, वो भी गैर कानूनी थी और गैर आइनी थी, और जो बाकी काम वो चेयरमैन सेनेट के तौर पे करके गए सूबाई असम्बली का इंतखाब जीतने के रिजल्ट्स आने के बाद, वो भी गैर कानूनी था। ऐसा पहले कभी हुआ कि नहीं हुआ ये इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि आप सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हर 3 साल के लिए ही होता है, और वो 3 साल मुकम्मल हो गए, दोनों हजरात फारिग हो गए। ठीक है। ये ज़रूरी है कि सेनेट का चेयरमैन के होते हुए नया इंतखाब हो जाए
اور 2-4 دن پہلے ہی کر لیا جاتا ہے تاکہ چیئرمین دوسرے چیئرمین سے معاملات جو ہیں وہ انتظامی طور پر جو ٹرانسفر ہوتی ہے ٹرانسفر آف پاور وہ ہو جائے. وہ اس دفعہ نہیں ہو سکی. اس کے لیے صدر مملکت جب اجلاس طلب کریں گے تو جو بزرگ ترین سینیٹر ہوگا اس کو صدارت کے لیے کہہ دیا جائے گا اور وہی انتخاب کو کنڈکٹ کروا لیں گے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. بخاری صاحب، جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ سے جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، ہر وزیر اعظم یا وفاقی حکومت کا یہ اعلان ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم، اور کلیم ہوتا ہے کہ ہم اخراجات اپنے کم کرنے جا رہے ہیں. وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، چاہے وہ نون لیگ کی اس سے پہلے آئی، چاہے پیپلز پارٹی کی اس سے پہلے آئی. تو کیا یہ بھی ایک فارمیلٹی ہوگی یا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ حکومت سیریس ہے اور مجبوری بھی ہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے؟ حکومت کیا اپنے اخراجات کم کرنے جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ مجبوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس دفعہ جس شد و مت کے ساتھ اس بات کا اظہار الیکشن کیمپین میں کیا گیا تھا، اس نے زیادہ مجبور کر دیا ہے حکومت کو. اور اس میں اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں تو طور پہ دیکھیں تو 18th امینڈمنٹ کے بعد چونکہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صوبوں کے سپرد ہو چکے ہیں، سوائے آپ اکنامک افیئرس کو لے لیں اور ڈیفنس کو لے لیں اور فارن منسٹری کو لے لیں. بلکہ اگر اکانومی کی بات کریں تو وہ بھی زیادہ تر صوبوں کے پاس ہی ہے. تو آپ ڈیفنس اور فارن افیئرس کے علاوہ باقی معاملات لے لیں، ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹر، صنعت و تجارت، اور ایوری تھنگ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو ایسے میں ریڈنڈنٹ، وہ جو بلاول بھٹو زرداری کہتے رہے ہیں کہ ریڈنڈنٹ ہیں ہماری منسٹریز اور خزانے پہ بوجھ ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. تقریباً 300 بلین روپیز ان پہ ہم خرچ کرتے ہیں سالانہ، اس کو آپ بچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے پرتعیش قسم کے پروٹوکولز اور باقی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، ان کو بھی کٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اکثر آپ بھی عظیم بھائی بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم جب جاتے ہیں سرکاری آفیسز میں اور رینوویشن کے نام پہ ہر سال میں رینوویشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا بجٹ کیا ہوتا ہے، پھر ڈیلی کی وہ ٹی اور وزٹرز ٹی کے نام پہ کتنا بجٹ ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ ایکسپینسز ہیں. تو اب ہماری وہ مجبوری آپ ہے، نے اور ٹی میرا کا خیال ہے ذکر کہ کیا، چائے کا تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں کہ ایک بیکری ہے بڑی مشہور معروف بیکری ہے اسلام آباد کی. تو وہاں سے مجھے کسی نے بتایا کہ امپلائی نہیں بتایا کہ وہ کروڑوں روپے کا صرف ہائی ٹی اور چائے کے ساتھ کھانے پینے کے لوازمات منسٹریز میں جاتے ہیں. جی بالکل بڑی ایسا ہے. پریشان وہ تو کن آپ بات کے ہے. سامنے ایک بیکری آ گئی. یہ تو پتہ نہیں جو ڈنرز اور لنچ ہیں وہ بھی برانڈڈ پلیسز سے آتے ہیں، ان کا خرچہ بھی جو ہے اسی طرح ہوتا ہے. تو یقیناً یہ اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم بہت خوشحال بھی ہوتے بھٹی صاحب تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ والے جو معاملات ہیں انہیں پہلے ہی لوازمات. ختم کر دینا چاہیے تھا، تاکہ آپ ایک کمپیٹیٹیو ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں، ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتے. اگر ہم یہ کر لیتے تو میرا خیال ہے ہمارے حالات بہت بہت زیادہ دنیا تبدیل میں تو ہوتے ہیں. اور بخاری تیسری صاحب، اہم بات، یورپین ایک ملک کی ایک پارلیمنٹیرین نے موبائل سے تصویر کھینچ کے اپلوڈ کر دی. اس سے سوال یہ کیا گیا کہ عوام کے ٹیکس پہ چلنے والی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے چند سیکنڈز کے لیے جو آپ نے ٹائم استعمال کیے ذاتی فوٹو بنا کے اپلوڈ کرنے کے لیے، اس کا حساب کون دے گا؟ وہاں تو یہ بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ برٹش پارلیمنٹ کے 20 لوگوں نے اپنے آفیسز کا رینوویشن بل بھیجا تھا اور اس کو لگژری میں گنا گیا. اس پہ رپورٹ ہوا، اس پہ بحث ہوئی، اور وہ 20 لوگوں کو اپنے ریزگنیشن کے باوجود انہیں ایکسپینسز واپس کرنا پڑے اور وہ اگلے الیکشن نہیں لڑے. یہ بہت بڑا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا. ہمارے ہاں تو ہم نے عادت ہی بنا لی ہے. تم نے تو منیر اپنی والا حال ہے کہ جب آپ وزیر بنتے ہیں یا آپ سیکرٹری بنتے ہیں، جب تک آپ کا ششکا نہ ہو آپ کے آفیسز میں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ وزیر ہیں یا آپ بیوروکریٹ ہیں. لیکن تو آپ یہ یہ کہہ رہے وہ ہیں کہ والی اٹس اے ہائی ٹائم کہ اس وقت اب ہمیں مجبوراً کرنا پڑے گا، جی، اخراجات کم کرنے پڑیں گے. اس ٹھیک کے علاوہ بھی جی. آپ کو اس لیے کرنا ضروری ہے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کرٹیل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے. اب انہیں دکھانے کے لیے ان دا بک آپ کو یہ سارا کچھ شو کرنا پڑے گا. دیکھیے جی، ہم نے اس مد میں یہاں پہ کٹ لگایا، ادھر کٹ لگایا، ادھر کٹ لگایا، تب آپ کو
अगली जो डील है वो ठीक है। पैकेज वो फाइनल होगा। ठीक है। जी, चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि जब भी कोई हुकूमत ये बयान देती है ये अलमिया ये डायलेमा क्यों है इस वक़्त जो सियासी हुकूमतों को फ़ेस करना पड़ रहा है कि जो बयान आता है उस पे 100% 100% यकीन नहीं आता सुन के कि शायद ये सिर्फ़ बयान बराए बयान है या फिर वाक़ई में वो अखराजात कम करने जा रहे हैं? और दूसरा कि क्या वाक़ई में आपकी राय क्या है कि वाक़ई में अखराजात कम होने जा रहे हैं? मेरी एहलिया 2 दफ़ा कौमी असम्बली की रुकन रहीं, अपोजिशन में भी बैठी और हुकूमत का हिस्सा भी रहीं। हर 2 साइड की जो लॉबीज़ हैं, उनमें यकीनन चाय भी सर्व होती है, खाना भी सर्व होता है। लेकिन वो तमाम मेंबर्स जो हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई होती है जिसको वो ज़ाती तौर पर पैसे देते हैं और वो पैसे उनको नकद दे दिए जाते हैं ताकि चाय के अखराजात या खाने के अखराजात जो हैं, वो किसी फ़र्द पर या किसी इदारे पर न पड़ें। लिहाजा ये मेरे तो ये ज़ाती इल्म में है कि पैसे जो खाने के लॉबीज़ में या कैफेटेरिया में या किसी जगह खर्च होते थे, वो मेंबरों के ज़ाती पैसे होते हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, हुकूमत तब खाना देती है जब बजट सेशन चल रहा हो और बजट सेशन सुबह से रात गए तक चलता है, उसमें यकीनन 3-4 दिन लोगों को खाना खिलाते हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो खाना है या प्रेसिडेंसी में जो दावत दी जाती है, वो तो यकीनन उनकी अपनी रवायात हैं। पॉइंट टेकन। बुखारी साहब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे आपसे जानना चाहूँगा कि इस हुकूमत की विल और विश दिखाई दे रही है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं जो इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टील मिल रेलवे जो बड़े बड़े इदारे हैं अपेरेंटली वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो सब्सिडी दी जा रही है और अरबों रुपए का खर्चा किया जा रहा है सूबाई हुकूमतों की जानिब से क्या वो सूबाई हुकूमतों को भी ख़त्म करने चाहिए उनको भी प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए वेलकम बैक जी जी बुखारी साहब आप क्या समझते हैं जो मेट्रो का सालाना पंजाब में खर्चा है वो है रनिंग कॉस्ट 14 अरब प्लस है और आमदन जो है सालाना 1 अरब 13 करोड़ प्लस या माइनस है यानी कि 13-14 करोड़ अरब के करीब जो है वो खसारा हो रहा है और उन फाइनेंशियल हालात में जहाँ पे हमारा सर्कुलर डेट आप देख लें अभी अजीम साहब जिक्र कर रहे थे फिर हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं फिर अंदरूनी कर्जा जाते हैं तो आप समझते हैं कि एक तरफ जब विफाक ये फैसला कर रही है कि हम प्राइवेटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं दूसरी तरफ कड़वा घूंट होगा जाहिर है नून लीग को सियासी तौर पे नुकसान होगा वोटर्स कहेंगे कि ये तो हमें बड़ा सस्ता टिकट मिल रहा था अब हमें अचानक से क्यों 150-200 रुपया दें आप क्या समझते हैं करना चाहिए फैसला देखिए, 2 सूरतें हाल हैं पाकिस्तान के ऊपर। एक वो हमारी जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, जैसे पीआईए हो गया, जैसे पाकिस्तान रेलवे हो गया और उसका जो रेलवेज़ का यूसेज तो खैर अवामी सतह पे भी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एक यहाँ से प्राइवेटाइज़ करके बिज़नेस ट्रेन चलाई गई थी। उसके और पब्लिक ट्रेन के किरायों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और जो बिज़नेस ट्रेन पे जो लोग ट्रैवल किया करते थे वो बिज़नेस क्लास के होते थे। उन्हें वो फिर भी एक तो वो एयर ट्रैवल से डरने वाले लोग ज़्यादा हुआ करते थे और उन्हें फिर भी वो सस्ता लगता था। जबकि उसके जो बिज़नेस ट्रेन के लाहौर टू कराची किराए थे पब्लिक ट्रेन की निस्बत 3 गुना थे और उसमें फैसिलिटीज़ भी अपनी जगह पे मौजूद थी उसी लिहाज से। तो मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ रेलवे को कर दीजिए, पीआईए को कर दीजिए। लेकिन ये जो मेट्रो बस सर्विस है, ये और ऑरेंज लाइन ये बुनियादी तौर पे अवामी मफ़ाद आमा के लिए बनाई गई थी। मेरा ख़्याल है कि ये मज़ीद पॉलिटिकल रिस्क पीएमएलएन नहीं लेगी और मेरे ज़ाती ख़्याल में चूँकि मैं मेट्रो पे 3-4 स्टोरीज़ मैंने भी की एक बैनुल-अक़वामी अदारे के लिए और मैंने देखा कि मेट्रो का इस्तेमाल ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, बहुत कम इनकम लो इनकम जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का वो यूज़ करता है। हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका खसारा बहुत ज़्यादा है, वो डेफ़िसिट में बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज लाइन। हालाँकि ऑरेंज लाइन पे भी वही क्लास मोस्टली ट्रैवल करती है, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में कि ऑरेंज लाइन को प्राइवेटाइज़ करके आप अपना ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं और आपकी फेस सेविंग भी हो सकती है, क्योंकि मोर और लेस आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑरेंज लाइन के रूट पे भी मिल जाती है स्पीडो बस की सूरत में, जो कि वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे ऑरेंज लाइन को,
ان کے لیے آسانی ہوگی. لیکن میٹرو میرا خیال ہے کہ ایک پبلک سروس تھی، چونکہ آلریڈی دیکھیے ایک ریاست کے فرائض میں شامل ہوتا ہے ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ انفراسٹرکچر. ٹرانسپورٹ. جی ہاں. ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر. تو اب ہم جب انفراسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں اور اسے پرائیویٹائز کر دیں تو وہ میرا خیال ہے زیادتی ہو جائے گی. آلریڈی ہم لیکن ٹرین دیکھ رہے بھی ہیں فائنینشلی. ایجوکیشن سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں جی. کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی مونوپلی قائم ہو چکی ہے. کوئی بھی ذرا مڈل کلاس کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پبلک سکولز میں نہیں بھیجتا، اور جو پبلک سکول رہ بھی گئے ہیں سٹینڈرڈ کے، ان میں داخلے آسانی سے نہیں ملتے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ ہاسپٹلز کی بات کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے پرائیویٹ اور پبلک ہاسپٹلز میں ان ٹرمز آف ہائیجین اور باقی جو بندے کی سیلف ریسپیکٹ اس اور کی وجہ آپ کیا سمجھتے باقی ہیں بخاری چیزیں. صاحب؟ یہ جو تو تنزلی کا میں شکار یہ ہو عرض جاتے کر ہیں رہا ہوں. سرکاری ادارے، اس کی مین وجہ آپ جی کیا سمجھتے ہیں؟ اور اچھا ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ وہی ادارے ہیں، ان میں سے کچھ ادارے وہ ہیں جو کہ ایک وقت میں دنیا میں بھی راج کرتے رہے ہیں. جی، بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ جو ہم مافیاز ہم نے پال لی ہے نا اداروں کے اندر، مثلا آپ پی آئی اے کی بات کریں تو وہاں پہ اب کتنی ٹریڈ یونینز ہیں اس کی تعداد ایگزیکٹلی مجھے معلوم نہیں، لیکن ہر پارٹی کی ایک ٹریڈ یونین ہے، ہر بڑی پارٹی کی. یعنی وہاں پہ پی ٹی آئی کی بھی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے، پیپلز یونٹی کے نام پہ، وہاں پہ مسلم لیگ کی بھی ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ آپ ان کے یونینز پہ پابندی فائدے ختم ہو نہیں رہی، لیکن اداروں میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا اداروں میں انفلوئنس ابھی موجود تک ہے چل رہا وہی. ہے اسی طرح انفارچونیٹلی. ریلویز کی بات کریں، آپ کو میں ایک سمپل یہ میں جس جگہ سے بیٹھ کے لاہور میں پروگرام کر رہا ہوں، میرے سامنے یہ 2 ہاسپٹلز ہیں، ایک کا نام ہے سروسز ہاسپٹل، ایک کا نام ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ جینیٹوریل سٹاف کا ایک مافیا ہے، گارڈز کا دوسرا مافیا ہے، کینٹین والوں کا، سائیکل سٹینڈ والوں کا تیسرا مافیا ہے، نرسز کا چوتھا مافیا ہے، ڈاکٹرز کا 5واں مافیا ہے، اور پھر اس کے بعد فارماسیوٹیکل جنہوں نے اندر کیا ہوا ہے ان کا 6واں مافیا ہے. تو یہ صرف میں ایک ہاسپٹل میں جو بات کر رہا ہوں، یہ پنجاب کے سارے ہاسپٹلز میں اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اور ان مافیاز کی ہیجمنی نہیں توڑ پائی گورنمنٹ کوششوں کے باوجود. اس کی وجہ ان کے اپنے پولیٹیکل کمپرومائزز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو افیئرز ہیں اپوائنٹمنٹس کے، پوسٹنگ کے، ٹرانسفرز کے، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. اس لیے ان مافیاز کی ہیجمنی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور ساتھ میں پولیٹیکل کمپرومائزز بھی ہیں. جب ٹھیک تک یہ آپ نہیں کریں گے یہ پبلک انسٹیٹیوشنز کی حالت بہتر نہیں ٹھیک ہے. ہو سکتی. عظیم صاحب، آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری اکانومی متحمل ہے؟ اور یہ کوئی زیادہ ماضی دور کی بات نہیں ہے کہ جب میٹرو پروجیکٹس پہ کام سٹارٹ ہوا تھا، ہم سبسڈی والے کام یا پروجیکٹس کرتے ہی کیوں ہیں؟ اور اگر تو ہماری اکانومی اس قابل ہو کہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر تو خیر رائے مختلف ہو سکتی ہے. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں، ہونی چاہیے، یا پھر حکومت کو اپنے ادارے جو ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے؟ چونکہ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب پرائیویٹائز ہوتا ہے کوئی بھی ادارہ تو کوئی بھی پرائیویٹ شخص، کاروباری اینٹی اس کو چلاتی ہے نا، اس کو پروفٹ میں لے آتی ہے. وہی ادارہ ہوتا ہے، وہی سسٹم ہوتا ہے، وہی فیسلٹیز ہوتی ہیں جس کو اپ گریڈ کر کے اور استعمال کر کے وہ ترقی کر لیتے ہیں. دیکھیں، جب ہم کچھ چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب خرابی سے صرف نظر کریں تو پھر بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے. پاکستان کے آئین کی دفعہ 17 کے تحت رائٹ آف ایسوسیشن موجود ہے ہر شخص کے لیے. اس میں ٹریڈ یونین بھی ہے، اس میں یونین بھی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس یونینز بھی ہیں. یا تو ہم 17 کو مان لیں یا ہم 17 کو نکال دیں، ایک بات. دوسرا یہ کہ حکومت کا کاروبار کرنا نہیں ہوتا. ہم نے نیشنلائزیشن کر کے یہ دیکھ لیا تھا اور وہ ہم اس تجربے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. سرکاری بابو اکبری منڈی کے آڑتیوں کی طرح بیٹھ کے کاروبار نہیں کر سکتے، نہ ملیں چلا سکتے ہیں. ملیں اگر سرکاری افسر چلا سکتے ہوتے تو سٹیل مل چل جاتی. ہم نے جب تک ٹھیک طریقے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو چلایا، وہ دنیا کی پہلی 5 بہترین ایئر لائنز میں تھی، اور ہم ہی نے ٹریننگ دی لوگوں کو، اور ان یو اے ای کی ایئر لائن ہم نے کھڑی کر کے دی جی ہاں، جو دنیا کی ایمریٹس کو. جی ہاں. بہترین ایئر. اب جب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، میں میٹرو کی اگر بات کروں تو دنیا بھر میں میٹرو چل رہی ہے، لیکن وہاں جو ٹریفک کا نظام ہے اس میں 2 چیزیں بہت زیادہ
کنسیڈریبل ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پارکنگ موجود ہے اور وہ پیڈ پارکنگ ہے. جب آپ ایک جگہ پر گاڑی کھڑی کریں گے اور دن میں 400-500 روپے آپ کو اس کی پارکنگ فیس دینی پڑے گی تو پھر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلے جائیں گے جو پاکستان کے جن شہروں میں چل رہی ہے ایئر کنڈیشن چل رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پبلک کو ٹرانسپورٹ دیں اور اس پہ آپ سبسڈی نہ دیں. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں یہ اخراجات اٹھانے کے لیے اور عوام کو سہولت دینے کے لیے حکومت کچھ نہ کچھ خرچہ برداشت نہیں کرتی ہے اور اس کو کرنا ہی ہوتا ہے. اورنج لائن یا میٹرو جب ہم بنا رہے تھے تو ہمیں معاہدہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیا اس پیسے سے جس سے ہم یہ بنائیں گے اس کا قرض اتارتے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ لگے گا, کتنا سود ہوگا, روپے کی ویلیو کیا ہوگی, اس کی زندگی کتنی ہوگی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اور کیا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا میٹرو کا؟ سیاسی فائدہ پولیٹیکل پارٹیز حاصل کرتی ہیں, سب پولیٹیکل پارٹیز یہ کام کرتی ہیں. اگر انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا بھی تو اب بھی ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قومی تقاضوں کو مد نظر رکھتے اور اس بات کو محسوس کرتے کہ کیا پاکستان میں کوئی شخص کسی زمانے میں 500 روپے کی ٹکٹ لے سکے گا. 50 روپے یا 35 روپے سے شروع کی تھی, 200 روپے تک تو آگے ہیں. ان حالات میں ہمیں اپنی پالیسیز کو سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے اور صرف اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جتنے لون لیے ہوئے ہیں, جتنے بڑے پروجیکٹس کی ہم تعریف کرتے ہیں, ان کا سہرا ہم اپنے سر پہ سجانے کی کوشش کرتے ہیں, اور سب ایک مقروض قوم نے مزید قرض لے کر دیا ہوا ہے جس کے پیسے دینے کے لیے اب ہمیں اپنے اثاثے بیچنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اثاثوں میں ہم اپنے بڑے اثاثے بھی جو ہیں ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ریلوے کی حالت یہ ہے کہ یہ تو انگریز نے بنائی تھی, ہم تو اپنی پٹریاں ٹھیک نہیں کر سکے. آپ نے اب جو سارے بڑے اثاثے کی بات کی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے چوہدری صاحب. میں نے کسی طرف اشارہ نہیں کیا, میں نے ایک فکرہ استعمال کیا, بڑا اثاثہ. اچھا ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. بخاری صاحب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو, موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو؟ ان کا پی ڈی ایم کا دور آپ کے سامنے ہے, اور اب جس طریقے سے انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ, سندھ حکومت کے ساتھ چیئرمین اسرا کے حوالے سے معاملات طے پا کے ان کے فوری طور پہ خوش اسلوبی سے, اور ساتھ میں علی میل گنڈا پور صاحب جو کہ ان کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتے تھے, بڑے خوش اسلوبی سے طے پا کے معاملات, اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم آپ کے جتنے بھی واجبات ہیں 276 ارب یہ ہم ایک ساتھ میں آپ کو ادا کر دیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں مختلف ہیں, اور یہ خوشائن بات ہے کہ صوبوں کو لے کے چل رہی ہے وفاق. جی یہ بڑی خوشائن بات ہے, اور میرا خیال ہے آپشن بھی کوئی نہیں ہے. مطلب اگر وہ نہیں لے کے چلیں گے تو معاملات کیا سدھر جائیں گے. ہم مزید کسی بھی پولرائزیشن کے, کسی بھی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپن اپ ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم سے تو دیکھیے چارٹر آف اکانومی کی آفر وہ ملٹیپل ٹائمز کر چکے ہیں. ہمیں تو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ بھی ملاقات کے لیے آ جائیں گے, لیکن آپ اگر کمپیٹیٹو ایٹماسفیئر دیکھیں, مریم نواز بہت شاندار کام کر رہی ہیں, جو ان کی سپیڈز ہیں وہ اپنے چچا کو بھی کراس کر رہی ہیں ایس سی ایم. مراد علی شاہ صاحب پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی الیکٹ ہونے کے اگلے دن جو ہیں وہ گوادر پہنچے اور ریہیبلیٹیشن ورک کیا, وہاں پہ ٹورینشل رین کے جو فیکٹریز تھے ان کا. تو ایسے میں جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے وہ اپنا پولیٹیکل ڈکشن یوز کر رہے تھے, لیکن جب 4 دن بعد ان کی ملاقاتیں ہوئیں اپنی بیوروکریسی سے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مطلب یہ پولیٹیکل ڈکشن کو خالی میں لے کے کیا کروں گا, معاملات کیسے چلاؤں گا. تو یہ اچھا جیسچر ان کی طرف سے آیا کہ وہ وزیر اعظم کے پاس آئے, ورنہ مجھے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور پروگریسو سوچ ہے ان کی, اور مل کے کام کرنے کی وہ پہلے سے آفر کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے, اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. جو حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. آئی ایم ایف کی ڈیل پھر بار بار درمیان میں آ جاتی ہے, حالانکہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن چونکہ صوبے بھی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اس ڈیل میں, تو اس لیے ان کو ساتھ لے کے چلنا مجبوری ہے, اور ٹھیک ہے. صوبوں کی بھی
है پوائنٹ ٹیکن. ساتھ وفاقیت. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں جو اپیل دائر کی تھی سنی اتحاد نے یا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ ایک ہی بات ہے، ظاہری بات. تو وہ فیصلہ آ گیا، اپیل خارج ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے تھا. تو اب تو پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے تو نہ ہو چکی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کون سا پلیٹ فارم یوز کرے گی، اور اس کے بعد اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ سڑکوں پہ آئے گی، احتجاج کرے گی یا پھر نہیں؟ لیکن بخاری صاحب اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک جی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اپیل خارج ہوگی سنی اتحاد کی. پاکستان تحریک انصاف کو یا پھر سنی اتحاد کے جو ممبران ہیں ان کو انتظار تھا، امید تھی کہ شاید اس سے پہلے میں پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے، اس بار بھی مل جائے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، لیکن اس دفعہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا. بخاری صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی؟ ہم پاکستانی قوم بڑی جذباتی قوم ہے، اور ہم جذبات کو فوقیت دیتے ہیں قانون پہ، اور سم ٹائمز ہم جذبات کو فوقیت دیتے ہیں ایون اخلاقیات پہ. ہم غیر اخلاقی چیزوں کو جذباتیت میں آ کے جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم قانون کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جذبات کے نام پہ. یہ ایسی قوم ہے جو بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کو ڈائجسٹ کر لیتی ہے اور 44 ایئرز اس بحث میں پڑی رہتی ہے، نہیں یہ جوڈیشل مرڈر تھا، نہیں یہ جوڈیشل مرڈر نہیں تھا. میں وہی صورتحال دیکھ رہا ہوں. دیکھیے، قانون جہاں پہ ہوتا ہے یا تو آپ قانون کو ختم کر دیجئے اور کہیے کہ جذبات ہی چلیں گے، کیونکہ ہمیں وہ بلے کے نشان پہ بھی یہی نظر آیا جی. پبلک سینٹیمنٹ ہے، اگرچہ ہم نے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا لیکن پبلک سینٹیمنٹ ہے، بلے کا نشان دے دیجئے. قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب اس معاملے میں بھی سیدھا جو ہے قانون کی وائلیشن ہوئی ہے. سنی اتحاد کونسل کا کوئی ممبر نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل نے لکھ کے دیا کہ جی ہمیں سیٹ نہیں چاہیے. 22 دسمبر سے پہلے کوئی لسٹ نہیں گئی. سارا کچھ اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹس اسے جوائن کر رہے ہیں. مطلب قانون ہے یہ. اب میں تو خود مطلب حق میں ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو سپیس ملنی چاہیے پرووائڈڈ دے فلفل لیگل obbligations. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونے کی وجہ سے، مطلب میں کانسٹیٹیوشن کا بڑا پیروکار ہوں، اس ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی یا کرتا ہے یا قانونی جو فارمیلٹیز ہیں انہیں پورا نہیں کرتا، انہیں کسی قسم کا روم نہیں دینا چاہیے ٹھیک جذبات ہے. کے نام پہ. اور میں یہ بھی کہتا ہوں الیکشن کے معاملے پہ بدقسمتی رہی کہ جو پی ٹی آئی کے ایک بانی ممبر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے، انہوں نے الیکشن چیلنج کر دیا اکبر ایس احمد نے. اگر اسی طرح کا معاملہ کسی دوسری پارٹی میں ہوتا تو اکبر ایس یقیناً بابر. انہیں بھی یہی فیٹ فیس کرنا پڑتی. بس فرق صرف تینوں پارٹیز میں اکبر ایس بابر کا تھا کہ ان دونوں کے پاس کوئی اکبر ایس بابر نہ بھی بندہ نہیں تھا، ورنہ شاید یہی ان کے ساتھ بھی ہوتا. ٹھیک ہے. عظیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب بیانات دے رہے تھے، اور لیکن اچانک سے وہ ملاقات کے لیے آگے وزیر اعظم کے پاس اور خوشائن ملاقات رہی، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں مستقبل میں وفاق اور صوبوں کے تعلقات بہتری کے ساتھ چلیں گے اور ملک میں بہتر سیاسی صورتحال ہوگی، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پھر آبویسلی اس کا اثر بھی ہماری پالیسیز پہ بھی آتا ہے؟ اور دوسرا سیم آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف کہہ لیجئے یا سنی اتحاد کہہ لیجئے پشاور ہائی کورٹ سے، ریڈ جو ہے وہ ان کے خلاف خارج کر دی گئی ہے ان کی اپیل جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف دی تھی کہ ہمیں ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب بھی ایجیٹیشن کی سیاست کرے گی پی ٹی آئی؟ میں پہلے آپ کے آخری سوال کا جواب دے دوں پھر جی واپس ہوتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں نے 3 مہینے پہلے یہ مختلف اپنے پروگرامز میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے اس کے نتیجے میں کوئی ایک خاتون کسی مخصوص نشست پر یا اقلیتوں کی نشستوں پر کوئی ایک صاحب یا خاتون کسی اسمبلی میں پی ٹی آئی حاصل نہیں کر سکے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام انتخاب ہار جائے گی جو آئندہ آنے والے ہوں گے، جس میں اسپیکر کا انتخاب ہے، سینٹ کا انتخاب ہے، پریزیڈنٹ کا انتخاب ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اور آج آپ نے جو حتمی صورت دیکھی، اب ان کے پاس راستہ ہے کہ وہ چلے جائیں قومی میں سپریم کورٹ میں. یہ جو 18ویں ترمیم تھی اس میں یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر کسی پارٹی کی لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے تو وہ مزید لسٹ دے سکے گی.
لیکن 2002 میں جب یہ قانون آیا تھا اور یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو انسرٹ کیا گیا تھا، تو تب یہ تھا کہ جو پارٹی جتنی سیٹوں کے لیے اپلائی کرے گی، اگر اس سے زیادہ اس کی سیٹیں ہوئی اور اس نے اپلائی نہ کیا ہوا تو پھر اس کو وہ سیٹیں خالی رہیں گی۔ مجھے نہیں پتا کورٹ نے کن بنیادوں پر فیصلہ کیا ہے، اور کورٹ نے جو پہلا اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا یا جو اوریجنل امینڈمنٹ آئی تھی، اور اس وقت کے جو لوگ جنہوں نے انڈیمنیٹی دی تھی اس وقت کے ایکٹ کو، ان کی تقاریر کو اور اس بات کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن بہرحال یہ دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا۔ انہیں پتا ہے کہ وفاق کی کیا طاقت ہے اور وفاق کے بغیر صوبے کا چلنا کس قدر ناممکن ہوتا ہے۔ یہ جو گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی فیملی میں پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک صاحب تھے، شاید عنایت گنڈا پور ان کا نام تھا، وہ چیف منسٹر رہے، شاید کیئر ٹیکر میں بھی کہیں کوئی ایک صاحب رہے، مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بڑھ کے مارنے والے تھے۔ میں نے تو ان کے بارے میں یہ اچھا، گزارش کی کہ یہ تو شہد سے زیادہ میٹھے ہیں اور آئس سے زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ تو جب یہ ان دونوں حالتوں میں شہد پیا ہو یا کھایا ہو اور آئس کولڈ چیز شاید تو دی ہو، پسند ہی بڑا ہے گنڈا پور صاحب کو۔ میں نے اسی لیے شہد سے میٹھا کہا۔ جب میٹھا بھی ہو اور ٹھنڈا بھی ہو تو سرور تو آ جاتا ہے، اور جب سرور آیا ہو اور تقریر بھی اتری ہو تو پھر تقریر ویسی ہی کی جاتی ہے جیسی انہوں نے پہلی تقریر کی۔ لیکن جب آپ ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں اور فائلیں اور رولز اینڈ ریگولیشنز اور کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ ریاست کو چلانے کے لیے جو طریقہ کار فاؤنڈرز نے طے کر دیا ہوا ہے اس سے وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اکائی ہے صوبہ ایک وحدت کی، چار اکائیوں کے نتیجے میں پاکستان بنتا ہے۔ اس کے معاملات ایک ہیں، اس کے وسائل ایک جیسے ہیں، اس کی حفاظت ہے، اس کے بیرونی اندرونی معاملات ایک ہیں، اور وسائل کی تقسیم مرکز سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اور بغاوت پر اترنے کی کوشش کریں گے تو پھر 245 بھی ہے، پھر ایمرجنسی بھی ہے، پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور خود بھی مقدمات میں وہ انوالو ہیں، کئی سارے ضمانت ہوئی ہوئی ہے۔ جس طرح وہ ریاست کے مقدمات کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، اس میں ریاستی ادارے بھی شاید خوش نہیں ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ پہلے کسی پرانے شخص سے جو جانتا ہو ریاست کے معاملات کو، یا کوئی پرانے چیف سیکرٹریز دو چار کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں، ان سے درس لیں، سیکھ لیں کہ کام کیسے چلتا ہے، پالیسی کیسے بنتی ہے، مرکز کے ساتھ معاملات کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے، پھر تو شاید بہتر ہو جائے گا۔ ان کے پاس اب دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ مفاہمت اختیار کریں جس طرح مراد علی شاہ نے کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مزاحمت کریں جس طرح میاں نواز شریف بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ اب پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ان دونوں میں سے کس راستے پہ جائے گی، لیکن جس راستے پہ بھی جائے گی اپنے لیے کانٹے بوتے ہوئی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب، پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کیوں بیان دیا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہم اس میں شامل نہیں ہیں؟ اور جبکہ اس سے پہلے الیکشن کیمپین کے دوران اور جب پاکستان تحریک انصاف واز ان ہاٹ واٹرز تو پھر بڑی مثال دیا کرتے تھے ان کے بانی بھی اور تمام ان کے قائدین بھی کہ جی بھٹو صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایسی چیزوں پہ تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے نا، آپ نہیں سمجھتے؟ بالکل ایک بڑا تاریخی اوپینین دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ میں کل ہی یہ سوچ رہا تھا کہ اوریجنلی جو سپریم کورٹ کا وہ بینچ جس نے اپ ہولڈ کیا تھا بھٹو صاحب کے ڈیتھ سینٹینس کو، وہ اوریجنلی 9 ممبر تھا، ایک بیمار پڑ گئے تھے، ایک ریٹائر ہو گئے تھے۔ 44 سال بعد ایک دوسرے 9 ممبر بینچ نے ایک ہسٹورک اوپینین دیا جس پہ تقریباً تمام پارٹیز نے ویلکم بھی کیا اور پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ بھی کیا۔ اب مجھے جو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی، چونکہ ملاقات پی ٹی آئی کے لیڈران کی نہیں ہوئی تھی اپنے بانی سے، وہ تو سانس بھی میرا خیال ہے اپنی مرضی سے نہیں لیتے، انہیں پارٹی لائن کا نہیں پتا تھا، چونکہ پی ٹی آئی میں پارٹی لائن صرف ایک ہی شخص طے کرتا ہے اور وہ بانی پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں جو ان کو کہ اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے بل کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں یا قرارداد جی کے حوالے سے؟ آف کورس جب کنفیوژن ہوتی ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں پارٹی لائن، کیونکہ آپ دیکھیں
کہ یہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سولجر آف فارچون ہیں. جب بہت سارے مین سٹریم لیڈرز جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو گئے، بانی اندر ہو گئے، تو ایسی صورتحال میں پارٹی لائن پہلے تو یہ ہوتا تھا، شاہ محمود قریشی جیسے زیرک سیاستدان جو ہے وہ ہوتے تھے، انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے کیا لائن لینی ہے، وہ باقیوں کو کنوے کرتے تھے. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ کنفیوژن اس طرح آتی ہے کہ آپ کو بیرسٹر گوہر علی خان کچھ ایک بات کرتے نظر آتے ہیں، عمر ایوب دوسری بات کرتے نظر آتے ہیں، اور تیسرے صاحب بھی ایک آج کل بڑے فیوریٹ ہوئے ہیں میڈیا پہ، شیر افضل مروت صاحب، وہ ہٹ کے بات کرتے ہیں اور بعد میں آپس میں ہی وہ پھر کلیریفیکیشنز پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک واضح طور اچھا، پہ بیان کی انڈیکیٹر بات ہے. چل رہی ہے، ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو کہ تھوڑی سی آڈ سی بظاہر دکھائی دی، کہ جب قومی اسمبلی میں مریم نواز کے حوالے سے عمر ایوب صاحب نے آپ نے نام لیا تو مجھے یاد آیا، انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ نام نہاد وزیر اعلیٰ پنجاب. تو نون لیگ کے بینچز سے، گورنمنٹ بینچز کی سائڈ سے کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی آواز نہیں آئی. اس کو آپ نارمل سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں انتہائی میں بھی اس پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ یا یہ تو حیران یہ کن ہے کہ بات نہیں ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ ادروائز تو آپ دیکھیں تو وہ چیف آرگنائزر بھی ہیں پارٹی کی، ادر دین بینگ دا سی ایم پنجاب، اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور پھر ان کے بہت سارے جو قریبی لوگ ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. حیران کن بات ہے، یا تو مجھے یوں لگا وہ کہ رفت دکھائی دے رہی ہے آپ کو، پرو بڑے میاں جان صاحب، پرو بوجھ کے چھوٹے اوور میاں لک صاحب. کیا گیا ہے، یا پھر ان سے اوور لک ہو گیا ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت میرے لیے بھی حیران کن بات تھی. اس پہ جی میرا ٹھیک ہے. خیال ہے کہ پوچھا جا رہا ہے. پی ایم ایل این کے جو بڑے ہیں وہ کیا آپ پوچھ کیوں نہیں رہے ہیں بولے؟ ان لوگوں سے کہ جی آپ نے اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. عظیم صاحب 2 منٹ رہ گئے. پریسائزلی ایک تو سیم سوال آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، اس کا جواب کہ مریم نواز صاحبہ کو جب عمر ایوب صاحب نے کہا کہ نام نہاد وزیر اعلیٰ پنجاب، تو نون لیگ کے بینچز کی سائڈ سے کوئی آواز نہیں، کوئی اعتراض نہیں آیا، جو تھوڑا سا اسٹونشنگ تھا. دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق اور پنجاب کو کس حد تک مل کے چلنا چاہیے، اور ان کے آپس میں کوئی مسائل آپ کو مستقبل میں دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی آپ کو ودن نون لیگ، ودن میاں صاحب کی جو شریف فیملی ہے اس کے اندر کوئی اختلافات دکھائی دے رہے ہیں؟ بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، یا مریم نواز یا شہباز شریف؟ کہ اختلافات کا ہونا نہ ہونا یہ بہت ہی بے معنی بات ہے. ایک خاندان حکومت کر رہا ہے اور پاکستان کے بڑے حصے پر اور پاکستان پر حکومت کر رہا ہے. ان کے پاس تمام پرکس اینڈ پریویلیجز موجود ہیں. انہیں ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی تو اقتدار آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب کی نہ طبیعت ٹھیک ہے، نہ صحت اچھی ہے، اور نہ اب ان میں وہ انرجی ہے، جبکہ ان کے جانشینوں نے چیزوں کو سنبھال لیا ہے یا سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا اس کانسپریسی تھیری پہ نہیں جانا چاہیے کہ نون رہے گی، شین رہے گی، میم رہے گی، کیا رہے گا. میں نہیں اس بارے میں ٹھیک کوئی ہے. بھی تبصرہ کرنا چاہتا. میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور اس کو پولیٹیکل پارٹی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک مریم صاحبہ کے بارے میں گفتگو نیشنل اسمبلی میں ہوئی، یہ ایک بری روایت ہے. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے لوگ رولز اینڈ ریگولیشنز کو پڑھتے نہیں ہیں، رولز اینڈ پروسیجرز کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے. نیشنل اسمبلی کے فلور پر یا کسی بھی ایوان میں کسی شخص کا نام لے کر اسے مخاطب نہیں کیا جا سکتا. فاضل رکن کہا جا سکتا ہے، اور جو شخص موجود نہ ہو اس کے بارے میں تو بالکل بات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہوئی اور کسی طرح بھی ہوئی تو پھر یہ ان کی پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا جواب دیتی، اور اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو اسپیکر کا کام تھا کہ وہ یہ کہتا کہ وہ ایک معزز وزیر اعلیٰ ہیں اور میں ان ریمارکس کو حذف کرتا ہوں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ پر میں اس پہ گفتگو کر کے کیا حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب، عظیم چوہدری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.